अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। सूरह नसर 110वां सूरह है कुरान करीम का, जिसकी मैंने तिलावत फरमाई आपके सामने। आज भी हमेशा की तरह हम कोशिश करेंगे कि हमारे उस्ताद जनाब डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब से जितना भी हो सके सूरह नसर के बारे में हम सीख सकें। एक और सेगमेंट ऑफ चलो रब की तरफ आप तमाम को वेलकम करता हूँ और हमेशा की तरह डॉक्टर साहब के पहले सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब कैसे जी मिजाज हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हय्यकल्लाहु बारकल्लाहु फीक। डॉक्टर साहब पिछले हफ्ते हमने सूरह लहब के बारे में आपसे बहुत कुछ सीखा और आज बारी है 110वां सूरह नसर के बारे में। तो हम चाहेंगे कि आप सूरह नसर का एज़ यूजुअल शान नुज़ूल के बारे में बताएं। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन या रब्बल आलमीन। करोड़ों हम्द सना रब्बे करीम रहीम की ज़ात मुक़द्दस पर और करोड़ों दरूद नबी अकरम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। इसका तर्जुमा आयत का सूरत का ये है कि जब अल्लाह की मदद आ जाए और फतह नसीब हो जाए तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम देख लो कि लोग फौज और फौज अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं, तो अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करो और उससे मग़फ़िरत की दुआ मांगो। बेशक वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला है। पहले मैं अर्ज़ कर दूं कि इस सूरह का नाम सूरह नसर जो है वो इसकी पहली आयत इज़ा जा नसरुल्लाह, नसरुल्लाह से नसर को इस सूरत का नाम करार दिया गया है। और आपने शान नुज़ूल के बारे में पूछा है, तो शान नुज़ूल के बारे में ये मैं आपसे पहले अर्ज़ कर दूं कि ये सबसे आखिरी सूरत है जो कि अल्लाह ताला ने मतलब नाज़िल फरमाई। इस मैं ये बता दूं आपको पहले। और सबसे पहली सूरत तो सूरह इक़रा थी, और जो कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी जो नाज़िल हुई, और आखिरी मुकम्मल सूरत ये है जो कि अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि ये कुरान मजीद की आखिरी सूरत है, यानी इसके बाद कोई मुकम्मल सूरत हुज़ूर रसूल पर नाज़िल नहीं हुई। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि ये सूरह हज्जतुल विदा के मौके पर अय्याम तशरीक के वस्त में मकाम मिना नाज़िल हुई, और इसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी पर सवार होकर अपना मशहूर खुतबा इरशाद फरमाया, जो आखिरी खुतबा के नाम से मशहूर है कि लोगों जानते हो कि ये कौन सा दिन है? तो लोगों ने अर्ज़ किया कि अल्लाह उसके रसूल को ज़्यादा इल्म है। फरमाया ये अय्याम तशरीक के बीच का दिन है, दरमियान का दिन है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जानते हो ये कौन सा मुकाम है? तो लोगों ने अर्ज़ किया कि अल्लाह उसके रसूल को ज़्यादा इल्म है। फरमाया ये मशअर हराम है। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नहीं जानता, शायद इसके बाद मैं तुमसे ना मिल सकूं। खबरदार रहो, तुम्हारे खून और तुम्हारी इज्जतें एक दूसरे पर उसी तरह हराम है जिस तरह ये दिन और ये मुकाम हराम है, यहाँ तक कि तुम अपने रब के सामने हाजिर हो जाओ और वो तुमसे तुम्हारे अमाल के बारे में सवाल करे। और सुनो, ये बात तुम में से करीब वाला दूर वाले तक पहुंचा दे। सुनो, क्या मैंने तुम्हें पहुंचा दिया फिर गवाही ली? जब जब गवाही ली तो सब लोगों ने कहा कि बेशक आपने ये पैगाम पहुंचा दिया। तो अल्लाह के रसूल ने आसमान की तरफ उंगली करके 3 दफा इशारा किया कि अल्लाह गवाह रहना, ऐ अल्लाह गवाह रहना, ऐ अल्लाह गवाह रहना। साहबी फरमाते हैं कि इसके बाद जब हम लोग मदीना वापस हुए तो कुछ दिन ज्यादा ज्यादा ना गुजरे थे, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसार हो गया। अब इन दोनों रिवायतों को मिलाकर देखा जाए
تو معلوم ہوتا ہے کہ سورہ نصر کے نزول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے درمیان 3 مہینے کچھ دن کا فاصلہ تھا، کیونکہ تاریخ کی رو سے حجۃ الوداع اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے درمیان اتنا ہی زمانہ گزرا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میری وفات کی خبر دے دی گئی ہے اور میرا وقت آن پورا ہوا ہے۔ پھر ایک دوسری روایت ہے کہ جو حضرت عبداللہ بن عباس سے وہ بھی منقول ہوئی ہے، ان میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سورہ کے نزول سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ آپ کو دنیا سے رخصت ہونے کی اطلاع دے دی گئی ہے۔ اس طرح ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سال میرا انتقال ہونے والا ہے۔ یہ بات سن کر سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا رو دی۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میرے خاندان سے تم ہی سب سے پہلے مجھ سے جا کر ملو گی۔ یہ سن کر وہ مسکرا دی، ہنستی ہوں۔ ایک اور روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے غزوہ بدر کے شریک ہونے والے بڑے بڑے شیوخ کے ساتھ اپنی مجلس میں بلاتے تھے، تو یہ بات بزرگوں کو ناگوار گزری۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھی ہمارے لڑکے بھی تو اسی لڑکے جیسے ہیں، اس کو خاص طور پر کیوں ہمارے ساتھ شریک مجلس کیا جاتا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ علم کے لحاظ سے اس کا جو مقام ہے وہ آپ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ پھر ایک روز انہوں نے شیوخ بدر کو بلایا اور مجھے بھی ان کے ساتھ بلایا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں سمجھ گیا کہ آج مجھے یہ دکھانے کے لیے بلایا گیا ہے کہ مجھ کو ان کی مجلس میں کیوں شریک کیا جاتا ہے۔ پھر دوران گفتگو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شیوخ بدر رضی اللہ عنہ سے اجمعین سے پوچھا کہ آپ حضرات اذا جاء نصر اللہ فتح کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو بعض نے کہا اس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب اللہ کی نصرت آئے اور تم کو فتح نصیب ہو تو تم اللہ کی حمد و اس سے استغفار کیا کرو۔ بعض نے کہا اس سے مراد شہروں اور قلعوں کی فتح ہے۔ بعض خاموش رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تم بھی یہی کہتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے پوچھا پھر تم کیا کہتے ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجل ہے۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی ہے کہ جب اللہ کی نصرت آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت پورا ہوا۔ اس کے بعد آپ اللہ کی حمد و استغفار کریں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں بھی اس کے سوا کچھ نہیں جانتا جو تم نے کہا ہے۔ یہ اس کی مختصر سی شان نزول ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب اب میرا خیال ہے کہ اب موضوع مضمون کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ جی بے شک، جیسا کہ مندرجہ بالا روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بتا دیا تھا کہ جب عرب میں اسلام کی فتح مکمل ہو جائے اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج دار ہونے لگے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ کام مکمل ہو گیا جس کے لیے آپ دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ الیوم اکملت لکم دینکم آیت بھی آ چکی تھی۔ اس کے بعد آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اللہ کی حمد اور اس کی تسبیح کرنے میں مشغول ہو جائیں، اور اس کے فضل سے آپ اتنا بڑا کام انجام دینے میں کامیاب ہو گئے، اور اس سے دعا کریں کہ اس خدمت کی انجام دہی میں جو بھول چوک یا کوتاہی بھی آپ سے ہوئی ہو اسے وہ معاف فرما دے۔ اس مقام پر آدمی غور کرے تو دیکھ سکتا ہے کہ ایک نبی اور ایک عام دینی رہنما کے درمیان کتنا عظیم فرق ہے۔ کسی دینی رہنما کو اگر اپنی زندگی میں وہ انقلاب عظیم برپا کرنے میں کامیابی نصیب ہو جائے جس کے لیے وہ کام کرنے اٹھا ہو، اس کے لیے جشن منانے اور اپنی عقائد و فخر کرنے کا موقع ہوتا ہے، لیکن یہاں اللہ کے پیغمبر کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے 23 سال کی مختصر مدت میں پوری قوم کے عقائد، افکار، عادات، اخلاق، تمدن، تہذیب، معاشرت، معیشت، سیاست اور حربی قابلیت کو بدل ڈالا، اور جہالت اور جاہلیت میں ڈوبی ہوئی قوم کو اٹھا کر اس قابل بنا دیا کہ وہ دنیا کو مسخر کر ڈالے اور اقوام عالم کی امام بن جائے۔ مگر ایسا عظیم کارنامہ اس کے ہاتھوں انجام پانے کے بعد اسے جشن منانے کا نہیں بلکہ اللہ کی حمد اور تسبیح کرنے اور اس سے مغفرت کی دعا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری عادی کے ساتھ اس حکم کی تعبیر میں لگ جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب علیک، بعض روایت میں الفاظ یہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب علیہ کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسی کلمات ہیں جو آپ نے اب پڑھنے شروع کر دیے ہیں؟ فرمایا میرے لیے ایک علامت مقرر کر دی گئی ہے کہ جب اسے دیکھوں تو یہ الفاظ ادا کروں، اور وہ ہے اذا جاء نصر اللہ، اور یہ پوری آیت جو جس پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔
یعنی اس سے ملتی جلتی بعض روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع و سجود میں بکثرت یہ الفاظ کرتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی. یہ یعنی قرآن سورہ نصر کی تعویل تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آپ کے آخری زمانہ حیات میں اٹھتے بیٹھتے اور جاتے آتے یہ الفاظ جاری رہتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک. میں نے ایک روز پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ پر قربان، آپ کثرت سے یہ ذکر کیوں فرماتے ہیں؟ فرمایا مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے. پھر آپ نے یہ سورۃ النصر پڑھی. یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب یہ سورۃ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ذکر فرماتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی انک انت التواب. یہی ابن ابی حاتم ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے لیے محنت و ریاضت کرنے میں اس قدر شدت کے ساتھ مشغول ہو گئے جتنے اس سے پہلے کبھی نہ ہوئے تھے. یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. بہت بڑا سبق ہے اس میں، اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے ہم. مگر آئیے اب سورہ نصر کے ترجمے اور تفسیر کی طرف چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب. جی بے شک. اس کا پہلی جو آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی جب اللہ کی مدد و فتح آ جائے تو ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور تو لوگوں کو اللہ کے دین میں جوک در جوک آتا دیکھ لے. اللہ کی مدد کا مطلب یہ اسلام اور مسلمانوں کا کفر اور کافروں پر غلبہ ہے، اور فتح سے مراد فتح مکہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد و مسکن تھا، لیکن کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام اجمعین کو وہاں سے ہجرت کرنے میں مجبور کر دیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ مکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مظالم ٹھائے گئے تھے. تو شیوہ کی گھاٹی میں بند کر دیا گیا تھا، وہاں پہ کتنے فاقے ہوئے، کس قدر قحط کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزاری. پھر آپ کو یاد ہوگا جب مکہ سے ہجرت کرنے لگے تھے، مدینہ طرف جا رہے تھے، تو یہ کعبہ کی طرف دیکھ کر بلک بلک کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روئے، اور وہاں پہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اے کعبہ میں تمہیں نہیں چھوڑنا چاہتا، میرا جی نہیں چاہتا تمہیں چھوڑ کے جانے کو، لیکن یہ ہے کہ تیرے باسی جو ہے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. مطلب اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک جب اس یعنی اتنی جہاں جس سے اتنی محبت ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کے لیے بل بل کر روئے، تو اس کے فراق میں رسول اللہ نے کیسے دن گزارے ہوں گے مدینہ کے اندر. اور جب وہ فتح ہو گیا تو فتح یہی انہیں خوشخبری سنائی گئی کہ جس کے لیے آپ فراق میں مبتلا تھے وہ فتح بھی ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ آپ 8 ہجری میں یہ مکہ فتح ہو گیا تھا، تو لوگ آپ نے دیکھا فوج در فوج اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے. ابو سفیان نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور بھی بہت سے جو قبائل کے سردار تھے وہ بھی آئے، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. جبکہ آپ کو یاد ہو اس سے قبل ایک ایک دو فرد مسلمان ہوتے تھے. پھر فتح مکہ سے لوگوں پر یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیغمبر ہیں، اور دین اسلام دین حق ہے جس کے بغیر اب نجات اخروی ممکن نہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایسا ہو تو فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، تو اپنے رب کی تسبیح کرنے لگ جا، حمد کے ساتھ اس سے مغفرت کی دعا مانگ، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے. یعنی جب گروہ در گروہ آنے شروع ہو گئے، اسلام قبول ہونا شروع ہو گیا، لوگوں نے نبی کو پکا سچا مسلمان پیغمبر مان لیا، اور اس فتح کو دیکھ کے، اس نصرت کو دیکھ کے پھر یہ کہا گیا کہ آپ یعنی یہ سمجھ لیں کہ تبلیغ رسالت اور احقاق حق کا فرض جو آپ کے ذمے تھا وہ پورا ہو گیا، اور اب دنیا سے کوچ کرنے کا مرحلہ قریب آ گیا ہے. اس لیے حمد و تسبیح الہی اور استغفار کا خوب خوب اہتمام کریں. جیسے میں نے آپ کو شان نزول میں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد، اس سورۃ کے نزول کے بعد ایک تصویر پڑھتے سبحانک اللہم واتوب الیہ ولا استغفر اللہ، یہ سب چیزیں تصویر شروع کر دی تھی انہوں نے. اور وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اب پیغام مل گیا ہے، سندیشہ مل گیا ہے کہ مجھے اب اللہ سے ملنا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ زندگی کے آخری ایام میں ان چیزوں کا اہتمام کثرت سے کرنا چاہیے. مطلب ہے یہ ایک تو یہ ہے مطلب اس آیات کا مطلب کہ اس سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دین مکمل کر دیا، اور جب دین کامل ہو گیا اور انہیں پتہ چل گیا کہ اب دین کامل ہو گیا، تو اس کے بعد اس دین کو پتہ چل گیا کہ ایسی ایک ٹیم بھی تیار ہو گئی ہے
جو کہ یہ ٹیم جو ہے باقاعدہ طور پہ اس دین کو منوان جو میں پیغام چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کو لے کے چلے گی، اور حقیقت ہوا بھی۔ اور اب اس کے بعد جو خلفائے راشدین کا جو زمانہ تھا وہ بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح چلا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں کوئی تھوڑی سی شوشیں ہوئی لیکن وہ دبا دی گئیں، لیکن وہ مکمل ایک سنہری اور اسلامی دور تھا۔ 30 سالہ جو دور تھا اس کے اندر جو ہے اسلام پر منوعن عمل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ، ان کا حدیث پہ، قرآن پہ مکمل ہوا۔ اور پھر آپ حضرت عمر فاروق کے زمانے کی فتوحات کا دیکھتے ہیں کہ اس میں فتوحات کیا ہیں۔ ایک غیر مسلم مصنف آج بھی یہ لکھنے میں مجبور ہو گیا کہ اگر دنیا میں ایک عمر اور ہوتا تو ساری دنیا مسلمان ہوتی۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے دین کو ان کے جو ماننے والے تھے، ان کے جو خلفاء تھے، جنہوں نے اس سے براہ راست تربیت حاصل کی تھی، انہوں نے جب حکومت سنبھالی ہے، جب قرآن کا نظام جاری کیا، تو اللہ کی کس قدر خیر و برکات ان کے ساتھ شامل ہو گئی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ حضرت فاروق رضی کے بارے میں تو ان کے والد کہا کرتے تھے کہ یہ میرا ایسا بچہ ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اونٹ چرانے جاتا تھا تو جب واپس آتا تھا اسے گنتی نہیں آتی تھی، کوئی نہ کوئی ایک آدھ اونٹ واپس چھوڑ کم لاتا تھا، پھر واپس جانا پڑتا تھا جنگل میں، جا کے وہاں پہ اونٹ واپس لانا پڑتا تھا۔ لیکن جب انہوں نے اقتدار ملک کا ملا، پھر دیکھیں کہ دنیا کے اوپر کہاں تک مطلب یعنی اس دین کا غلبہ ہوا۔ اور یہاں تک آپ نے وہ بھی واقعہ سنا ہوگا کہ جب دریا کے سمندر کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے اور صحابی نے کہا کہ اللہ کے اے میرے رب، اب زمین ختم ہو گئی ہے، اب ہمیں کیا حکم ہے کہ جہاں تک مطلب ساری زمین جو اب ختم ہو گئی ہے، سمندر ہے تو جس میں اقبال نے بڑا خوبصورت کہا ہے کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو آج بھی یہ پیغام ہمیں ملتا ہے کہ اگر واقعی ہم قرآن کے اوپر عمل کریں اور ہم اپنے ملک کا آئین جو ہے مکمل قرآن دیں، جو کہ جس کے لیے ہم نے وعدہ کیا تھا، اوفو بالعہد کیا تھا اپنے رب کے ساتھ جب پاکستان بن رہا تھا، ہم سب نے اپنی جانوں کی قربانیاں، جان مال کی قربانیاں دی تھیں اس وعہد پہ، اس عہد پہ دی تھی کہ اے اللہ ہمیں ایسا زمین کا کوئی خطہ عطا فرما جہاں پہ ہم قرآن کو نافذ کر سکیں، قرآن کو منوعن مکمل نافذ کر سکیں۔ جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ 27 رمضان مبارک کی ایک مبارک شب کو یہ معجزاتی ریاست ہمیں عطا کی تھی۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ آج تک ہم مکمل قرآن نافذ نہیں کر سکے، بلکہ بدنصیبی یہ ہے کہ ساری دنیا میں کہیں بھی قرآن مکمل نافذ نہیں ہے کہ ہم کسی لوگوں کو بتا سکیں یہ دیکھو یہ ماڈرن ریاست ہے جس پہ قرآن مکمل طور پہ نافذ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جو سبق میں نے اس سے سیکھا سو فار آپ کی تفسیر میں، وہ ہے جتنی بھی دنیاوی کامیابیاں آپ کو حاصل ہو جائیں، جتنی بھی، اور اس میں انا کا ایک پہلو آتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ پڑھ کے کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ فتح کیا، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ جی بے شک آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی آپ نے۔ آپ یہ دیکھیں نا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ اگر دنیاوی کو لیڈر ہو تو وہ بڑا خوش ہوگا کہ میرا ٹارگٹ تھا، میں نے یہ ٹارگٹ کمپلیٹ کر لیا۔ مثال کے طور پر یہی اس کا ٹارگٹ ہو کہ میں نے یہاں پہ اس خطے میں، اس شہر میں، اس علاقے میں جو ہے دین کو نافذ کرنا اور نافذ کرتے وہ بڑا خوش ہوگا۔ لیکن پیغمبر جو کہ اتنی بڑی ذمہ داری لے کے آئے ایک ایسے معاشرے میں، ایسی سوسائٹی میں جو کہ جہالیت کے عروج پہ تھا، کون نہیں جانتا کہ مکے کے اندر جہالیت کا کیا حال تھا؟ یتیموں کا مال کھا لیا جاتا تھا، سینکڑوں سال تک لڑائیاں جاری رہتی تھیں، وہاں پہ زنا عام تھا، ولد و حرام کی کثرت تھی، اور بے شمار برائیاں تھیں جو کہ جب جانتے ہیں، تاریخ پڑھے تو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس معاشرے کے اندر اس دین کو لانا اور برائیوں کا قلع کما کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ بہت بڑی بات کہ وہاں پہ مختلف قبائل، آپ کو پتہ ہے کہ اس علاقے کے لوگوں کو یہ روم اور فارس والے جو تھے ان کو چھوڑ دیا ہوتا، کہتا یہ ہر وہ لڑتے رہتے ہیں، ان سے دور رہو، کوئی ان پہ حکومت کرنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ آپ اس علاقے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو اتارا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے ساتھ نازل فرمایا، مطلب اور قرآن جب نازل ہوا اور قرآن نے دیکھی کہ ان کی زندگیاں بدل گئی، قرآن نے ان کی ایسی زندگیاں بدلی کہ عرب جو ہے اسلام جو ہے عجم تک پہنچا، دنیا جہاں تک پہنچا، جیسے میں نے کہا کہ بھی آدھی دنیا سے زیادہ اسلام کے زیر نگی تھا۔ پھر یہ تو ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم نے اسلام کے وہ ذرعی اصول چھوڑ دیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اور جو آپ نے سوال، اس کا ایک اور میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ جب حضرت فاروق کے زمانے میں فتوحات ہوتی تھی تو بہت سا مال غنیمت آیا کرتا تھا، اور مال غنیمت کے بعد جب وہ ایک دفعہ مال غنیمت اتنا آیا کہ درمیان میں اس سونے چاندی کا ڈھیر لگ گیا،
اور جب ڈھیر لگ گیا اس کا تو وہ بڑے پریشان ہوئے، حضرت عمر فاروق نے رونا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے رونا شروع کر دیا، انہوں نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں دنیا ہی میں اس کا اجر ملنا شروع ہو گیا ہے، کہ ہمیں دنیا ہی میں اس کا اجر ملنا شروع ہو گیا، مطلب رونا شروع کر دیا۔ یعنی اتنا بڑا ڈھیر لگ گیا کہ ادھر کے لوگ ادھر کے لوگوں کو نہیں دیکھ سکتے تھے، یعنی سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے درمیان، اتنا اتنا مال غنیمت آیا۔ تو انہوں نے رونا کیا ہے اللہ کے، ہمیں ہماری جو ہم نے دین کا کام کیا ہے، کہیں دنیا میں نہیں تو نہیں ہمیں اس کا اجر عطا فرما دیا۔ اب برکات کی بات بتاتا ہوں آپ کو، پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں اس دین کی برکات کا، یعنی جنگلات کے درندے بھی اس بات کو مانتے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا جو کہ 5ویں خلیفہ تھے، انہیں بھی بہرحال وہ بنو امیہ سے تھے وہ بھی، جب ان کا انتقال ہو گیا تو ایک اس زمانے میں بڑی دور ہوتا تھا مدینہ، تو کوفہ کے اندر مطلب عراق کے اندر ایک تھا چرواہا تھا، وہ آیا، اس نے رونا شروع کر دیا، اسے چیخنا شروع کر دیا، اس نے کہا آج خلیفہ فوت ہو گیا، آج خلیفہ فوت ہو گیا۔ لوگوں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، تم یہاں بیٹھے ہو اور وہ مدینہ میں خلیفہ ہے بیٹھے ہوئے۔ اس نے کہا تم کیسے کہتے ہو؟ کہتے ہیں کہ میں پہلے یہ کرتا تھا کہ اپنی بھیڑیں چھوڑ آتا تھا اور مجھے کوئی خوف و خطر نہیں ہوتا تھا کسی بھیڑیے کا۔ آج میں گیا ہوں تو میرے ایک بھیڑی نے میری ایک بھیڑ کو اٹھا لیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آج خلیفہ دنیا میں نہیں رہے۔ بہرحال وہ نوٹ کر لی گئی بات، وہ پتہ چلا بعد کچھ دنوں کو واقعی وہ صحیح کہتا تھا، واقعی حضرت خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا تھا۔ یعنی گویا رحمتوں اور راحتوں کا یہ عالم تھا کہ جنگل کے درندے جو تھے وہ بھی اس کی مطلب عزت فرماتے تھے۔ اور ایک دفعہ ایک اور واقعہ ایسا ہے کہ ایک دفعہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے، ان کی اس طرح ایک فوج جاری تھی تو جنگل میں ہو گیا، جنگل میں آئے، بڑا گھنا جنگل، بڑے درندے وہاں پہ موجود تھے۔ تو لوگوں نے صحابہ نے اپنے امیر سے کہا کہ ہمیں خطرہ ہے کہ جنگل کے درندے ہمیں نقصان نہ پہنچائیں۔ تو کھڑے ہوئے تو انہوں نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا، انہوں نے کہا جنگل کے درندوں کو کہا کہ یاد رکھو تمہارا اور ہمارا خالق رب ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اور وہی مارنے پہ قادر ہے۔ ہم اللہ کے رسول کے سپاہی ہیں اور اس جنگل میں آج آرام کرنے کے لیے آئے ہیں، خبردار کسی کو تم اللہ کے حکم کے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ اور ایک دائرہ کھینچ دیا، چشمے فرق نے دیکھا کہ درندے آتے تھے اور دائرے کی لائن سے باہر رہ کے دیکھ کے واپس چلے جاتے تھے۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ یہ چیزیں، یہ رتبے تب ملتے ہیں جب آدمی اپنی فتح پہ اتراتا نہیں ہے بلکہ عجز سے جھک جاتا ہے، اللہ کے حضور سر جھکا دیتا ہے عجز کے ساتھ، اور یہی ہمیں اس صورت میں سکھایا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بہت ہی خوبصورت چیز جو ہر ایک کو شروع کرنی چاہیے اس سورے کے بعد جو آپ نے فرمایا سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، کہ ہر رکوع و سجود میں یہ پڑھ لیا کریں۔ آف کورس سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد کیا کہیں گے اس میں؟ سبحان ربی العظیم بھی ایک مطلب اللہ کی پاکی بیان کی ہے، یہ بھی اللہ کی پاکی بیان کی گئی ہے۔ اور بھی جب میں مجھے عرب جانے کا موقع ملا سعودی عرب میں، تو میں اکثر دیکھتا تھا کہ ہم تو یعنی جو نماز ہم نے سیکھی ہوئی تھی یعنی گھر سے کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے اور کم سے کم 3 دفعہ پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ جتنی مرضی دفعہ پڑھ لیں، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے۔ تو میں اکثر دیکھا کرتا تھا عرب حضرات جو تھے وہ جب پڑھتے تھے تو سبحان ربی العظیم کے علاوہ اور بھی بہت سی تسبیحات پڑھتے تھے۔ تو میں بڑا حیران ہوا، کیونکہ میرا پہلا موقع تھا تو میں بڑا حیران ہوا، اور مجھے پوچھنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر جب یہ کہ آہستہ آہستہ جب دین کا فہم آنا شروع ہوا تو مقصود تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنی ہے۔ آپ نے ایک یہ تو ایک سمبل ہے رکوع میں جانا، جھک جانا، جیسے ہم اس میں بات کر چکے ہیں، پھر بہت وقت لگ جائے گا۔ آپ کا پہلا پروگرام ہی اسی پہ ہوا تھا، نماز کی ادائیگی کیسی کیوں ہوتی ہے، ہمارے جو مناسک ہے۔ رکوع میں جب ہم جھک جاتے ہیں اللہ کے سامنے تو یہ ہم اللہ کے سامنے اپنا عجز اظہار کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ بلند ہیں، آپ عظیم ہیں، ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم تو آپ کے سامنے جھک گئے ہیں۔ یہ مقصود تھا سارا، مطلب ہے یعنی اس میں آپ تصویر پڑھ لیں، سبحان ربی العظیم کے علاوہ یہی پڑھ لیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ تو تسبیحات بتائی گئی ہیں، تسبیحات تو پڑھنا جائز ہے، جیسے بھی پڑھی جائے۔ تو آج کا سبق یہی ہے کہ آج سے اگر آپ ابھی تک نہیں پڑھ رہے تو بہت ہی خوبصورت سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی رکوع اینڈ سجود۔ اس میں تو ستہ کا اتفاق ہے، تمام ہماری احادیث کتابوں کا اتفاق ہے۔ رسول اللہ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو ہمیں تو پڑھنے شوق سے پڑھنی چاہیے تسبیحات، اللہ کے سامنے عجز کا اظہار کرنا چاہیے۔
بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیشہ کی طرح دل تو چاہتا ہے آپ سے گھنٹوں بیٹھ کے بات کرتا رہوں، اور آپ جتنے بھی ہمارے سامعین اور ناظرین ہیں وہ سارے مستفیض ہوتے رہے، مگر اللہ وقت۔ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ کے سامعین کو بھی سلامت رکھے اللہ تعالیٰ۔ میری بے شمار دعائیں ہیں، میں آپ سے ایک بار پھر عرض کر دوں کہ جو کچھ کہا ہے یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق کہا ہے، اور جو کچھ غلط کہا گیا ہے وہ میری اپنی سہو، اپنی غلطی ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ اگلے پروگرام تک ڈاکٹر صاحب، اللہ حافظ۔